हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में अमेरिका के दौरे पर हैं पाकिस्तान के सेपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा। अमेरिका में एक तकरीब से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो अहम बातें की हैं। एक बात तो उन्होंने अपने उस पुराने ऐलान का इयादा किया है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे, और दूसरी अहम बात भी उन्होंने DGI-SPR की तरफ से पहले से दिए गए बयान की तोसी की है कि अब फ़ौज न्यूट्रल हो चुकी है, फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं है। ये दो बातें हक़ाइक़ से कितनी करीब हैं, ये बात हम गुफ्तगू करते हैं उमर चीमा के साथ। चीमा साहब, आपको कितनी हकीकत लगती है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे? एजाज, वैसे जनरल बाजवा ने पहले तो कभी ऐलान नहीं किया। और वैसे मैं आपको एक और बात याद कराऊं, आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले। हाँ, हमारी वीडियो थी, सही है। उसमें आपने फरमाया था, आपने कहा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और वो तो ये कहते हैं कि मैं कैसे एक्सटेंशन ले सकता हूँ, अब तो ये बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। ये बात आपने तकरीबन 5-6 हफ्ते पहले तो हमारी वीडियो वो में जनरल बाजवा ने तो बात नहीं ना की थी, उमर चीमा ने बात की वो थी। उमर चीमा ने बात की थी ना। आप जो है आप मिक्स कर गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा ने जो बात की थी अपने करीबी लोगों में बैठ के, वो बात आपने मेरे साथ गुफ्तगू में। देखिए, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था, मैंने कहा था जी कि मेरे लिए ये सरप्राइज होगा कि अगर जनरल बाजवा ऐसा ही, एक्सटेंशन ले। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात। क्योंकि जो उनको मिलने वाले हैं वो कहते हैं कि ये बात के जैसे होता है ना, उनकी कैफियत ऐसी है कि जैसे कोई बंदा आज़म सफ़र होता है, यानी कि वो सफ़र के लिए तैयार होता है और वो अपना सामान तैयार करके बैठा होता है। सही। जो भी बात होती है ना, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है कि अब नए घर जाएंगे तो उधर ये करेंगे, अब जो है मैं फ़लाँ बंदे के साथ मिलू करूँगा तो ये करूँगा, जैसे होता है ना, एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं। तो वो उनकी सारी गुफ्तगू ही कोई इस तरह की होती है। तो यानी कि ये चीज़ उनको इतनी इंटरनलाइज हो चुकी है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि लोग नहीं मानते थे। मेरा वैसे यानी कि जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था जी कि मुझे सरप्राइज़ होगा कि अगर वो एक्सटेंशन लेंगे। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर बात है कि DGI-SPR ने एक दफ़ा बात की थी काफ़ी देर पहले। लेकिन ये जिस तरह अमेरिका का उनका विज़िट शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, वो हमारे एक कोई जर्नलिस्ट हैं उधर अमेरिका में, वो वजाहत एस खान, उनका मैं कोई ट्वीट देख रहा था जी कि जो बंदा इतने कोई एक हफ्ते के विज़िट पर आता है वो कोई फेयरवेल विज़िट नहीं हो सकता। एजाज, एक चीज़ मैंने नोट की है एज अ जर्नलिस्ट, और मैंने बार बार एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि हमारे जितने भी तजिए हमारे समेत इंफॉर्मेशन के बगैर होते हैं ना, वो अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे तुक्के लगा रहे होते हैं जी कि ये हो जाएगा, मैं तो, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है, वो कहता है जी आपको क्या लगता है, बस वो यानी कि मुझे लगता है और उसको लगता है, वो यानी कि लंगर ये, गप नहीं होती, हाँ हाँ, फौज में लंगर हाँ गप और हाँ गांव में हाँ थड़े की गप हाँ है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये चीज़ जो है उनकी तय है। बल्कि जनरल बाजवा, वो उनका उनका ये कहना है जी कि मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो जो मैंने एक एक्सटेंशन ली है वो उसको भी मुझे आज तक ताने देता है कि आपने एक्सटेंशन क्यों ली थी। ठीक। यानी कि वो नाराज़ है इस बात पर, जनरल बाजवा का बड़ा बेटा भी इस बात पे उनसे नाराज है। नाराज़ है कि ठीक, आपने एक्सटेंशन क्यों ली थी। ठीक। अच्छा, अब जो है एक और मैं बात आपको बताता हूँ। ये वकील जो बेटा है उसकी बात हुई है। हाँ, अच्छा, साद है मेरे ख्याल उसका साद नाम। जी, हाँ, बैरिस्टर अच्छा, साद। हाँ, अच्छा, एक और जो बात है वो ये है कि अगर जनरल बाजवा के बकौल वो कहते हैं कि मैं तो एक्सटेंशन लेने के लिए भी तैयार नहीं था। ठीक। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन देने के एक दिन बाद बताया गया, इमरान खान ने एक्सटेंशन के एक दिन बाद मुझे बताया कि तुम्हारी कर दी थी। ठीक है, और इन्होंने कहा जी कि ये क्यों की है। अच्छा, मैं वैसे ये नहीं समझता कि ये 100% उस टाइम मुखालिफ होंगे। यही है कि जैसे कोई मेरे दिल में कोई ख्वाहिश मौजूद हो, लेकिन मैं खुद ना कह रहा हूँ, कोई बंदा मुझे ज़रा थोड़ा सा आकवर्ड भी लग रहा हो कि मैं इस बात का इजहार करूं या ना करूं, मैं ये काम या ये फ़लाँ बेनिफिट लूं या ना लूं, तो एक और बंदा मेरे लिए ये हेल्प कर दे कि वो वैसे ही कर दे, यानी कि उसको भी फ़ायदा हो मुझे फ़ायदा देने में, तो वो कर दे, तो मैं को थोड़ा बहुत कहूँ कि आपने जो है ना ज़ामत किया है या आपने तकल्लुफ़ किया है। चीमा इस साहब, तरह इस से वाले से ना एक चीज़, और आपकी यकीनी तौर पे ये नॉलेज में है भी और होगी भी, कि ये जो एक्सटेंशन जनरल बाजवा की हुई थी
اس میں اس وقت ISI چیف جنرل فیض حمید کا بہت بڑا رول تھا، بلکہ جنرل فیض حمید جو اعظم خان ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے عمران خان، ان کے ساتھ ملتے رہے، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق جو لا سیکرٹری ہیں وہ ان کی موجودگی میں بھی وہاں پر آتے رہے، اور یہ ان کی ایکسٹینشن کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تو وہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہوگا نا تاکہ کوئی 3 سال رہیں گے تو اس ٹائم تک میں سینیارٹی لسٹ میں آ جاؤں۔ جی ایسے ہی۔ اچھا، یعنی کہ وہ ایک اور آرگومنٹ دیتے ہیں اس ڈیفنس میں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی۔ اچھا، وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں جی کہ اگر میں نے مانگی ہوتی تو پھر ہم کوئی طریقہ، کوئی ایک پراپر ایک فارمل طریقے سے کرتے، ایسا نہ ہوتا کہ جو بعد میں امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ عدالت میں سپریم کورٹ میں گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ والی امبیرسمنٹ کی بات نہیں کر رہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ جو پتہ چلا کہ جس طریقے سے وہ فائل ورک ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پراپر پروسیجر جو ہے وہی فالو نہیں کیا گیا۔ ٹھیک بات۔ تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کروائی ہوتی، یعنی کہ جنرل باجوہ نے کروائی ہوتی، تو پھر یہ اس لیول پہ امبیرسمنٹ نہ ہوتی، وہ ہم کوئی ایک فائل ورک جو ہے وہ ضرور ہوتا۔ اینی وے وہ ایک ماضی کی ایک بات ہے، اور یہ ہے کہ ایکسٹینشن ایک ریالٹی ہے کہ ایکسٹینشن ہوئی، وہ کس طریقے سے کسی جگہ پر آ کر پھنس گئی، سپریم کورٹ معاملہ چلا گیا، وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ تاریخ میں ڈیٹیل یہ نہیں جانی جائے گی کہ وہ انٹرسٹڈ تھے یا نہیں تھے، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایکسٹینشن لی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ چلیں یہ بات تو کلیئر ہے، اس کی بات پہ تو اب اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی فوج سیاست میں نہیں ہے اور نہیں رہے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں گے، ڈو یو تھنک سو کہ یہ جو جنرل باجوہ صاحب کی تھنکنگ ہے کہ جی فوج سیاست میں نہیں ہے ابھی اور نہ رہے گی، ماضی کی بات نہیں کر رہے، انہیں پتہ ہے ماضی کی بات نہیں کر رہے، مطلب میں یہ اتنا ضرور ان کو کہوں گا کہ فیئر بات کر رہے ہیں کہ ابھی کی بات کر رہے ہیں اور آگے کی بات کر رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک سو کہ فوج ہماری سیاست میں نہیں رہے گی؟ اعزاز، ایک تو میں اس کی ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو سیاست سے نکلی کیسے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمیں تو ابھی تک یقین نہیں آتا، اور میں تو یعنی کہ مجھے تو کوئی ابھی ایویڈنس نظر نہیں آ رہی، لیکن اوور آل ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک، اور لوگوں کے ذہن میں جو یعنی کہ انہوں نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے، بعض کا کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اگر کوئی ناکام بھی ہو رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے جی کہ میں کہوں جی کہ فوج اگر نہ ہوتی تو میں کامیاب ہو جاتا، تو لہذا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا سمجھتے رہیں۔ لیکن میں اب انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انفارمیشن یہ ہے کہ پچھلے سال فیبروری مارچ میں ٹھیک ہے، فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑا کوئی عزت سے کوئی معاملہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ فیصلہ کہاں کس فورم پہ کیا گیا تھا؟ یہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہے، یعنی کہ ادھر یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم یہ فیبروری میں کیا گیا جب فیبروری مارچ، یعنی پچھلے سال کی بات ہے۔ مارچ میں تو وہ ہوا نا، حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا۔ نہیں وہ ہوا، لیکن کور کمانڈر یا فارمیشن کمانڈر اس سے پہلے ہوئی نا، ہو سکتی ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، جو سینٹ کے الیکشن ہیں اس سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے جو پس منظر میں تھا وہ جس طرح آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آگے لگایا ہوا ہے، اس ٹائم یہ تھا کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے فوج ہرٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا، یعنی کہ انہیں یہ اس چیز کا احساس بہت ہو رہا تھا کہ ایک عوام الناس میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ فوج شاید پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک، یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی فوج ہے، ٹھیک، کہ یہ عمران خان کے اس کو ایک پورا جو ہے نا ایک اس کی بیبی سیٹنگ والا جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ پہ انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، جدھر ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ رکاوٹ نہیں آنے دے رہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو کچل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کو اس کو لے کر آئے ہیں، مخالفین کو دبا کے ان پر کیسز بنا کے، تو یہ جو تاثر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی فوج ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلوشن نکالا کہ ہم جو ہے اس میں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کو یہ تھا جی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس میں فوج بھی انوالو ہوتی ہے، یعنی وہ کسی روپ میں کسی ادارے کی شکل میں، وہ ایف سی کی شکل میں آ جائے، رینجر کی شکل میں آ جائے، کو بندے اٹھانا یا اور کوئی اس طرح کے معاملات جیسے بلوچستان یا باقی، ان کو لگتا تھا جی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ امریکی فوج بھی کرتی ہے، یہ انڈین فوج بھی کرتی ہے، لیکن وہ اتنی بدنام نہیں ہے جتنے ہم بدنام ہیں، ٹھیک، اور اس کا بھی انہوں نے یہ سمجھی کہ چونکہ ہم سیاست میں انوالو ہیں تو لہٰذا جس کو غصہ ہوتا ہے نا
وہ زیادہ ایک وثوق کے ساتھ، یعنی کہ جدھر بھی اس کو ریکارڈ لگانے کا موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پل بیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ اتنی دیر سے انوالو ہوں، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ صبح جا کے عمران خان کو کہ خان صاحب السلام علیکم جی، ٹھیک ہے، اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، ایسے تو نہیں ہوتا. اور یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹائم لگتا ہے. کبھی کوئی درمیان میں ایسا ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی پولیٹیکل کرائسس آ جاتا ہے، آپ پیچھے بھی ہٹیں تو آپ پر شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو بندہ چینج کر لیں، تو بندہ چینج کرنے کا واقعہ یعنی پلان ہوا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو چینج کیا جائے. اچھا جنرل فیض جو ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ میں چلا جاؤں، کوئی کور ہیڈ کروں تاکہ میں آرمی چیف کی آگے ریس میں آؤں. تو لیکن وہ مارچ سے بات شروع ہوئی کہ جنرل فیض کو بھیجنا ہے، یعنی کہ جب فوج کو سیاست سے نکالنے کا فیصلہ ہوا تو تب یہ چیز بھی ساتھ ڈسکس ہونا شروع ہوگی. لیکن عمران خان جو ہے وہ ٹائم بائی کرتے رہے کہ نہیں، ایک ماہ گزر جائے، 2 ماہ گزر جائیں، ہوتے ہوتے جو ہے وہ ستمبر اکتوبر جو ہے ادھر تک بات آ گئی اور پھر جو ہے نئے آرمی چیف آ گئے. اس کے بعد سے جو ہے جو اس کی سیاست میں انوالومنٹ ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل کم ہوتی بہت، یعنی کہ ابھی کو بڑی کو ڈسکریٹ قسم کی نہ ہو، مجھے نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے ایک باقاعدہ طریقے سے لوگوں کو ہراس کیا جاتا تھا، فون آتے تھے، اور وہ ایک جو ہائیبرڈ سسٹم جس طرح آپریٹ کر رہا تھا وہ والی ابھی باتیں نہیں ہیں. اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے کہ انہوں نے وہ پیچھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ڈیر کر رہی ہے، وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے نا ان کو ڈرا کے پیچھے بھگا دیا. نہیں لیکن ساتھ ایٹ دی سیم ٹائم وہ پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی فوج سیاست میں ملوث ہے، وہ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں. نہیں وہ پتہ نہیں کیا الزام لگا رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں لگتی. وہ ساتھ ان کو یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ملوث کیوں نہیں ہے. کبھی وہ یہ کہتے ہیں جی نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہونے کا بھی تانا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کی نظر میں کوئی نیوٹرل بندہ کوئی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک طرف یہ تانا ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ تاثر ہے کہ جی شاید یہ گورنمنٹ کی ساتھ ملی ہوئی ہے. اچھا اب گورنمنٹ کو سنیں تو گورنمنٹ کو یہ ایک تاثر ہے، ان کے اندر یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے عمران خان کے لیے ابھی بھی یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے. اب اس سے جو اہم سوال ہے، یعنی کہ میں تو خیر جو ہے، یعنی کہ میں آپ کو، ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ پروگرام بھی کیے ہیں، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی فوج جو ہے نا وہ کو ابھی سیاست میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یعنی کہ کیا واقعی ہمیشہ کے لیے فوج واپس چلی گئی ہے. دیکھیں جو طاقتور ہوتا ہے نا، طاقتور کا کوئی اصول نہیں ہوتا اور طاقتور کی کوئی زبان بھی نہیں ہوتی. اس کا کیا، یعنی کہ اس کا کل کو موڈ چینج ہو جائے تو آپ کہیں کہ سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے پل آؤٹ کرنا ہے، تو وہ کہے گا کہ بکواس بند کر. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو طاقتور ہے، یعنی کہ اس کا اصل جو چیز ہے وہ جو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں نا کہ طاقت کمزوری کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرتی. ہر وہ عدل جس کا تقاضا کمزوری کرے وہ رحم ہے، انصاف نہیں ہے. انصاف آپ نے ایک برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب آنے والے وقت میں کیا فوج دوبارہ آئے گی، مجھے نہیں آئیڈیا، یعنی میں اس چیز کو رول آؤٹ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آ بھی سکتی ہے. ابھی کیا رہ سکتی ہے موجودہ اس وقت میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. اچھا باجوہ صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بھی ولن بنا رہا ہے آپ کو، تو آپ نے اپنے دور میں پل آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. انہوں نے کہا جی کہ میرے دور میں بڑے متنازع کام بھی ہوئے. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اپنا بوجھ نئے آرمی چیف پر پھینکتا کہ وہ آئے گا اور وہ کرے گا، تو یعنی کہ جو میرے دور میں ہوا، یعنی کہ ہم نے صفائی کا عمل بھی خود شروع کر دیا. تو نیا آرمی چیف اپنا وزن نیا آرمی چیف نیا وزن اٹھائے. ہاں نہیں، یعنی کہ بھائی میرے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ نم جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کیا نیا آرمی چیف اس لیگسی کو کنٹینیو کرے گا. میرا خیال ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے اپنے جو یعنی کہ ان کے ذہن میں ہے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے، اگر وہ آتا ہے تو شاید وہ چیز جو ہے وہ کنٹینیو کرے. اگر وہ نہیں آتا تو پالیسی چینج ہو سکتی ہے. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب آرمی چیف 2 دفعہ جو پہلے آرمی چیف لگے ہیں، ایون جنرل باجوہ جب لگے ہیں، جنرل ریل شریف جو ہے ان کو نہیں لانا چاہ رہے تھے. اسی طرح پہلے جنرل ریل کو جنرل کیانی نہیں ریکمینڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لگے ہیں
تو جب اس طرح کی پوزیشن آتی ہے تو پھر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندہ نئی پالیسی لے کر آئے گا. اگر یعنی کہ اس میں اس لیول پہ جو ان کا جانشین ہے ان کی مرضی کا آتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہی پالیسی کا تسلسل ہمیں نظر آئے. چیمہ صاحب بات یہ ہے جو بھی آرمی چیف آتا ہے نا وہ اپنی پالیسی ہی لاتا ہے. یہ بھی تاریخ گواہ ہے. ایوب خان صاحب یحییٰ کو لے کے آئے تھے, یحییٰ صاحب اپنی پالیسی لے کے آئے تھے. اسی طرح اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں جو دی جا سکتی ہیں. وہ پرانی بات ہے, لمبے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واقعہ آپ کو بھی وہ پتہ ہے کہ جنرل کیانی سے میمو گیٹ کے دنوں میں کسی بندے نے پوچھا, اور میں نے یہ بات تصدیق بھی کروائی, ان کی فیملی کے تھرو بھی یہ بات پتہ لگی, ان کے دوستوں کے تھرو, کہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کر لیں گے, کو کا ارادہ تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے سول ملٹری خراب تعلقات خراب تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی انٹینشنز, بٹ انٹینشنز کین چینج اوور نائٹ. نہیں وہ نہیں وہ تھی, انہوں نے کہا اگر کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ وی ہیو, یعنی کہ کو کرنے کی کیپیسٹی وہ ہمارے پاس ہے. اور اگر آپ کہیں انٹینشنز تو وہ انٹینشنز یعنی کہ وہ نیت ابھی ہماری نہیں ہے, لیکن نیت اور رات کو بدل بھی سکتی ہے اگلی صبح. تو ایشو یہ ہے کہ فوج کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا, اعلان کیا گیا کہ ہم اب سیاست میں نہیں ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ عدل کا جو آپ نے کہی, طاقتور اور کمزور کے درمیان عدل نہیں ہوتا, رحم ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کو اور پاکستان کے مستقبل کو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوج کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے, سیاست میں نہ آئے, نیوٹرل رہے. اس سے لوگ بھی, عوام بھی فوج کی عزت کرے گی. اور اگر آج جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور فوج نیوٹرل نظر آ رہی ہے تو لیٹ اٹ بی. اور اعزاز ایک اور چیز میں ایڈ کروں, جی یہ تو ہو گیا فوج کے پارٹ. جی ہاں, میرے خیال ہے جو پولیٹیشین ہے ان کو بھی لرن کرنا جی 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 ان کی بالکل, کیپیسٹی کے بھی بڑے سیریس ایشو کوئی ہیں. شک نہیں. آج تک یہ جو ہم جیسے لوگوں کی ایک سمپتھیز لیتے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ مظلوم نظر آتے ہیں. یہ نہیں مطلب کہ یہ خود بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ان کا دل بھی یہ کرتا ہے کہ کام کوئی اور کرے, اور لیکن اختیار ہمارے پاس رہے. اور جو پاور ہوتی ہے اور جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ کوئی یہ حیرات میں نہیں ملتی. آپ نے اگر عزت کرانی ہے تو آپ یہ بھی ثابت کریں کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ان کے کیپیسٹی کے ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. دونوں چیزیں برابر ہیں, برابر ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنے ہاتھ کاٹ کر کسی اور کو نہیں دیں گے, فوج کو انوائٹ نہیں کریں گے جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی سیکھیں گے کہ فوج کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ ان کو اپنا کام کرنا دیا جائے, ہم خود پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں. ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ, پسند کرتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, ہم آپ کی رائے کو غور سے پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.